अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक। नाज़रीन, आज 6 सितंबर यानी कि यौम दिफा और यौम शुहदा, हम ये हर साल बाकायदा तौर पर मनाते हैं और जिंदा कौमों की निशानी यही होती है कि वो अपने मोहसिनों, अपने शहीदों और अपने गाजियों को हमेशा याद रखते हैं, जिन्होंने उनकी सरहदों पर उनके लिए दिफा किया होता है या अंदरूनी दुश्मन के साथ वो लड़े होते हैं। तो ये यौम शुहदा और यौम दिफा पाकिस्तान के लिए एक इंतहाई अहम दिन है और हम ये समझते हैं कि तमाम पाकिस्तानियों को एक अपनी अफवाज पाकिस्तान पर और जो हमारे लॉ एनफोर्सिंग जो दीगर इदारे हैं उनके ऊपर फख्र करना चाहिए और शुहदा को हर वक्त याद करना चाहिए। नाज़रीन, सियासी मामलात चल रहे हैं, PMLN की तरफ से बाकायदा सीरियसली अब ये बात सामने आ गई है कि वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं तमाम सियासी जमातों से बशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को थोड़ा सा अपना रवैया बदलना है और ये बातें राना सनाउल्लाह साहब ने हमें बताई कि बाकायदा मियां नवाज शरीफ साहब ने ये तमाम सीनियर लीडरशिप को कहा है कि हमें बतौर जमहूरी पार्टी तमाम जमहूरी पार्टियों से मुज़ाकरात करने चाहिए और हम करेंगे। यकीनन मुल्क जिन हालात से गुजर रहा है, सियासी अदम इस्तेहकाम है, मौशी अदम इस्तेहकाम है, जो कि पाकिस्तान के लिए मेरे ख्याल में बेहतर नहीं है और इसके लिए PMLN की ये कोशिश जो है इसको सराहना चाहिए और तमाम सियासी जमातों को बात करनी चाहिए। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट ने एक इंतहाई अहम फैसला सुनाया जो कि पहले तहरीर कर लिया जाना था, लेकिन आज बाकायदा तौर पर फैसला सुना दिया। नैब तरामीम जो कि PDM गवर्नमेंट में की गई थी और उसके बाद PTI ने उनको चैलेंज कर दिया था, तो आज वो तमाम तरामीम जो हैं वो बहाल कर दी गई हैं और रेट्रोस्पेक्टिवली बहाल हुई हैं। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है बात वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट को कानून साजी को हर मुमकिन सूरत में बरकरार रखना चाहिए। यानी कि पार्लियामेंट की तरफ से अगर कोई कानून साजी होती है तो उसको बरकरार रखना चाहिए हर मुमकिन। हाँ, अगर कोई बहुत ही ज़्यादा नेशनल इंटरेस्ट या किसी ऐसे कानून से मुतसादिम हो तो फिर सुप्रीम कोर्ट को वो टेकअप कर लेना चाहिए। और फिर एक ऑब्जर्वेशन और भी आई कि सुप्रीम कोर्ट का ये काम नहीं कि वो मुल्क के आइनी इदारों में मुदाखलत करे और पार्लियामेंट के गेट कीपर का किरदार अदा करे। तो नाज़रीन, ये एक इंतहाई अहम डेवलपमेंट है क्योंकि पहले कहा गया था कि जो अमेंडमेंट्स हुई थी नैब एक्ट में उसकी वजह से बहुत से लोगों को फ़ायदा हुआ था, तो PTI ने उसको चैलेंज किया था, तो अब वो बहाल हो गई हैं। अब देखना ये है कि क्या ये पर्सन स्पेसिफिक हैं, बाकायदा किसी को फ़ायदा मिलेगा या किसी को नुकसान होगा, इस पर भी बात करेंगे। नाज़रीन, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बड़ी शानदार तकरीर की, आप सब ने सुनी। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने वाज़े तौर पर यह कहा है कि जनाब, चाहे ये फॉर्म 45 की हुकूमत है या फॉर्म 47 की, हमें सबको यही तस्लीम करना है कि ये हुकूमत है और इसी हुकूमत से बातचीत होगी। और उन्होंने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस स्पीकर साहब से भी गुजारिश की कि आप किसी मखसूस जमात के स्पीकर नहीं हैं, आप कस्टोडियन हैं और आपको इस बात को इंश्योर करना चाहिए कि तमाम मामलात जो हैं बेहतरी से चलें। नाज़रीन, इन्हीं तमाम मामलात पर बात करेंगे। मुझे ज्वाइन किया है बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। बहुत बहुत शुक्रिया दानियाल चौधरी साहब आपके वक्त का। मेरे साथ मौजूद हैं अहमद अवैस साहब, माहिर कानून भी हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद अवैस साहब आपके वक्त का भी। हाफिज़ हमदुल्ला साहब, सीनियर रहनुमा JUI फे, हमें कुछ देर में ज्वाइन करेंगे। बैरिस्टर दानियाल साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। ये जो नैब कवानीन जो आपको मालूम है कि PDM की हुकूमत में तरामीम लाई गई थी, उसको फिर चैलेंज कर दिया गया और फिर कहा गया कि जी बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ, जिसमें आसिफ जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज और बहुत दीगर लोगों को कहा गया कि, और इसी बुनियाद पर PTI ने इसको चैलेंज भी किया था। तो आप क्या समझते हैं कि ये आज एक अच्छा फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? क्योंकि बहुत सारे मामलात में
بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ جی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ہمارے جو کیسز ہیں ان میں نہیں بیٹھنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو زمیر صاحب فار ہیونگ می آن دا شو. میں اگر اس کا جواب اس طرح شروع کروں کہ یہ جو نیب کی کالا قانون ہے اس کی جو سزائیں ہیں ہم نے تو اپنی پوری کر لی. جب یہ قانون کی امینڈمنٹ آنے سے پہلے ہمارے جتنی بھی پارٹی کے لیڈرز ہیں انہوں نے اپنا ٹائم جیلوں میں گزارا. ہماری پارٹی کا کوئی ایسا سینئر لیڈر نہیں ہے جس نے 2 سال 1.5 سال 2.5 سال جیل میں نہ گزارے ہوں. سب نے فیس کیا, سب نے اس پورے ڈریکونین لا کو فیس کر کے بیلز میں اس کے بعد نکلے. دیکھیں اگر ہم اس سارے پروسیس سے نکل کر آ گئے ہیں تو ہم تو اس کو فیوریبل, ہمیں تو یہ فیور نہیں کر سکتا. یہ فیور ان کو کرتا ہے کہ جس طرح ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی کسی اور کے ساتھ نہ ہو. اور یہ میں اور آپ نہیں کہہ رہے, یہ ان کے اپنے ثاقب نثار صاحب سے لے کر اور چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے ججز کہتے رہے ہیں اپنی ملٹیپل آرڈرز میں کہ جو نیب کا قانون ہے اٹ از یوز فار پولیٹیکل انجینئرنگ اینڈ پولیٹیکلی آرم ٹوسٹنگ. یہ ان کے ورڈنگز رہے ہیں. خواجہ سعد رفیق والا آپ اٹھا کے دیکھ لیں یا آپ اور لوگوں کی ججمنٹس اٹھا کے دیکھ لیں کہ جو پولیٹیکل انجینئرنگ ہے اس کو روکنے کے لیے سب سے پہلی امپورٹنٹ رول جو ہے وہ لا کا ایک میکسم ہے انوسنٹ انٹل پروون گلٹی. صحیح. نیب میں کیونکہ ڈریکونین لا تھا یہ الٹا ہے, ٹھیک ہے نا. آپ کے اوپر میں اگر آپ کو کہہ دوں کہ آپ کے اوپر بال ہیں تو آپ نے اپروو کرنا ہے کہ نہیں ہے بھائی, میں نے تو نہیں, میرے پاس تو نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو یہ جو انوسنٹ انڈر پروون گلٹی اور جو آپ کا جو ہے میکسم کہ آپ نے اپنے آپ کو جو پروسیکیوشن ہے اس نے کیس بلڈ کرنا ہے, سب سے مین چیز یہ ہے. اور یہ اس میں وہ لاز اور رولز ہیں جو آپ کو آگے بڑھنے سے روکتے ہیں. کوئی بیوروکریٹ تحریک انصاف کے ٹائم پہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں تھا, کوئی انویسٹر آنے کے لیے تیار نہیں تھا, کیونکہ اس کے اتنے ڈریکونین لاز تھے کہ اگر کوئی اس کی پولیٹیکل امپلیکیشن یا گورنمنٹ سے کوئی ریلیٹڈ نہ بھی ہو تو پھر بھی اینی ون could be picked up and taken into custody for 90 days. تو ان چیزوں کے اوپر غور و فکر کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ اس میں امینڈمنٹ کی ضرورت ہے, اور وہ امینڈمنٹس لے کے آئے اور کوشش کیا کہ اس ڈریکونین لا کو جتنی حد تک اس کو نیوٹرلائز کیا جا سکے وہ کیا جائے, جس میں اکاؤنٹیبلٹی کا جو پروسیس ہے وہ اس میں کوئی ہرڈل نہ آئے اور چیزیں آگے بہتری کی طرف جا سکیں. بالکل صحیح. احمد اویس صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے, کیونکہ آپ لوگوں نے اس کو چیلنج کیا تھا اور تو یہ تو جس طرح ابھی بیرسٹر دانیال چودھری کہہ رہے ہیں تو اس میں تو تقریباً سب کو خوش ہونا چاہیے کہ جو حالات بنتے ہیں نیب کے قانون کی وجہ سے یا نیب کی جو جس قسم کی کاروائیاں نیب کرتا رہا ہے, تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ دس از بیٹر اور کہ بیٹر سینس وڈ پریویل آفٹر دس ڈیسیژن ٹوڈے؟ دیکھیے بعض چیزیں تو اس میں ہیں, اس میں دانیال صاحب نے اس حد تک تو باتیں ٹھیک کی ہیں کہ ڈریکونین لا تو یہ تھا, یہ بنایا گیا تھا, آپ کو پتہ ہے کہ بہت بیسیکلی تو نواز شریف کے زمانے میں ہی بنایا گیا تھا. پھر اس کے بعد جب پرویز مشرف آ گئے تو پرویز مشرف نے پھر یہ آرڈیننس جو ہے یہ اس کو دوبارہ سے ریوزٹ کیا گیا, اس کو لے کر آئے, اور پھر وہ اس کے بعد اس میں کوئی تبدیلیاں نہیں آئیں کہ کوئی پروویژن جو ہے بیل کی نہیں تھی اس کے اندر. اور البتہ ایک بات جو ابھی دانیال صاحب نے کی ہے میں اس سے اتفاق نہیں کرتا, وہ یہ ہے کہ ساری دنیا میں جہاں پہ وائٹ کالر کرائم ہوتا ہے, فائنانشیل امپلیکیشن کا میٹر ہوتے ہیں, تو وہاں پہ جب پروسیکیوشن کی جاتی ہے تو وہاں اونس ٹو پروف جو ہے وہ پروسیکیوشن کے اوپر نہیں ہوتا, وہ ایکیوز کے اوپر ہوتا ہے. اور یہ اس میں بھی تھا, یہ غلط ہے. یہ یہاں پہ جو ہے انہوں نے جو وہ اس کو جنرل لا کے مطابق اس کو جو انہوں نے اس میں پیدا کر دیا ہے یہ بائی امینڈمنٹ, یہ میں سمجھتا ہوں یہ مناسب نہیں ہے, کیونکہ یہ پروف کرنا جو ہے یہ مشکل ہوگا, کیونکہ جب بھی وائٹ کالر کرائم ہوتا ہے تو اس کے اندر بہت ساری ایسی امپلیکیشن, ایسی سوفسٹیکیشن ہوتی ہیں کہ اس کو پروسیکیوشن کے لیے پرائما فیشائی تو وہ اس تمام چیزیں لے کر آتے ہیں, لیکن الٹیمیٹلی پروف کرنا جو ہے وہ ایکیوز کا کام ہوتا ہے, اپنے آپ کو انوسنٹ ثابت کرنا. یہ یہاں پہ ایک آسپیکٹ ہے جس کو میں سمجھتا ہوں
کہ یہ نہیں ہونا چاہیے اور یہ جینونلی یہ اگر اس میں اب انسرٹ کیا گیا ہے اور اس کو امینڈمنٹ کے ساتھ اگر یہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے تو اس سے کسی کے لیے بھی, حکومت کوئی بھی ہو, نیب کے لیے اب جو ہے وہ کسی ایکیوز کو پکڑنا جو ہے وہ زیادہ مشکل ہو جائے گا, کیونکہ وائٹ کالر کرائم میں ایسا ہوتا نہیں ہے. تو یہ میں اس میں ایک آسپیکٹ جو ہے وہ میرے نزدیک یہ ہے. اور دوسرا ریٹروسپیکٹولی انہوں نے کہا کہ یہ تمام امینڈمنٹ جو ہے ڈیم ٹو بی ٹیکن افیکٹ فرام دی ڈیٹ آف پروملگیشن آف دی آرڈیننس. یہ بھی اس کو میرا خیال ہے نہیں ہونا چاہیے تھا, پرسپیکٹو افیکٹ میں اس کو امینڈمنٹ کرنی چاہیے تھی اس کو اندر. یہ میرا ان دو آسپیکٹ کو میں محسوس کرتا ہوں. بالکل صحیح احمد اویس صاحب, لیکن ٹھیک ہے اونس جو ہے وہ گلٹی جو بھی جس کے خلاف کیس ہے اسی کو پروو کرنا ہے, لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسپیسیفکلی اب یہ جو ترامیم بحال ہوئی ہیں ان سے فائدہ ہوگا پی ٹی آئی کو یا نقصان ہوگا, جو کیسز ہیں ابھی بانی پی ٹی آئی کے؟ نہیں, آئی ڈونٹ تھنک پی ٹی آئی کو تو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا. مجھے نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی کے جو عمران خان کے اوپر جو کیسز اس وقت پینڈنگ ہیں وہ یہ ان ترامیم سے ان کو کوئی نقصان تو نہیں مجھے لگتا ہوگا. یہ تو صحیح ان کے بھی سب کے بینیفٹ میں جاتے ہیں, اس لحاظ سے ان کو بھی بینیفٹ ملے گا اس کا. انہوں نے فلائٹ کروائی. صحیح. حافظ حمداللہ صاحب ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کر چکے ہیں, بہت بہت شکریہ حافظ صاحب آپ کے وقت کا. حافظ حمداللہ صاحب, آج سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے, جو نیب ترامیم تھیں جو ان کو بحال کر دیا گیا ہے, جو کہ چیلنج کی گئی تھیں جو پی ڈی ایم گورنمنٹ میں, اور اس وقت پی ڈی ایم کو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیڈ کر رہے تھے, پچھلی جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی. تو آپ کو لگتا ہے, کیونکہ اس میں پھر بہت سی چیزیں سامنے آئی تھیں کہ جی وہ جو ترامیم آئی تھیں اس سے بہت سے لوگوں کو فائدہ ہوا, مستفید ہوئے, جس میں بہت ساری پولیٹیکل لیڈرشپ بھی تھی, تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ اب اسی طرح معاملات بہتری کی طرف چلیں گے کہ ٹھیک ہے جو قانون جس کو کالا قانون کہا جاتا تھا, ڈریکونین لا کہا جاتا تھا, اب اس میں جو ترامیم ہیں اس سے ابھی بیرسٹر دانیال چوہدری صاحب سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون کے, ان کا یہ خیال تھا کہ بہت سارے ایسے اس میں قانون تھے جس کی وجہ سے انویسٹمنٹ نہیں آ رہی تھی, آپ کی بیوروکریسی ڈرتی تھی کام کرنے سے, تو پھر تو ویلکم کرنا چاہیے اس فیصلے کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. دیکھیے میرے ادر صاحب, جہاں تک نیب ہے یا نیب کے قوانین ہیں, مجھ سے اس وقت سوال کرے نیب کی قوانین میں ترامیم سے کہ مجھ سے نیب کے بارے میں پوچھئے کہ جمعیت علماء اسلام کا نیب کے بارے میں موقف کیا ہے. صحیح. نیب نے جنم لیا ہے ایک ڈکٹیٹر سے, تو لہٰذا یہ ایک بغل بچہ ہے. اس جس نے جنا ہے یا جس کی حکمرانی میں نیب کے ادارے نے جنم لیا ہے, ہم نے اس کو بھی نہیں مانا, ڈکٹیٹر کو, اس کے حکمرانی کو بھی تسلیم نہیں کیا. صحیح. انہوں نے نیب کا ادارہ جو بنایا اس کو بھی ہم نے اس وقت بھی مسترد کیا تھا, تسلیم نہیں کیا تھا, اور ہم اس وقت بھی کہتے تھے کہ یہ سیاستدانوں سے انتقام لینے کے لیے ایک ادارہ ہے. لیکن حافظ حمداللہ صاحب, مجھے ابھی بیرسٹر احمد اویس صاحب نے بھی اس بات کا ذکر کیا, میں تھوڑا سا چاہتا ہوں کہ آپ بھی اگر غلط ہوں میں تو مجھے اس کی تصحیح کر دیجیے گا, کہ یہ پہلے تو اگر آپ کو یاد ہو سیف الرحمان صاحب پی ایم ایل این کے دور میں, جن کو پھر احتساب الرحمان بھی کہا گیا, اس وقت بنا تھا پیپلز پارٹی کو. خیر اس نے بنایا تھا, اس کو ایکٹیویٹی کس نے دیا اور مؤثر اور مضبوط کس نے بنایا؟ بالکل ٹھیک ہے, وہ مشرف صاحب کے دور میں پالا پوسا انہوں نے, صحیح, جس نے بھی بنایا تھا انہوں نے اسی نیب کو استعمال نہیں کیا. صحیح. پی ایم ایل این سے پی ایم ایل کیوں بنایا؟ پارٹیوں میں پارٹیاں بنائی, نئی پارٹیاں انہی کے ذریعے تشکیل دی, سیاسی انجینئرنگ اسی کے ذریعے ہوئی, انتقام سیاستدانوں سے اسی لیے اس کے ذریعے لیا گیا. تو اس کو پوری طرح جڑ سے اکھاڑ دیں, ختم کر دیں. تو اسی لیے میں نے کہا جمعیت علماء اسلام کے پاس وہ اکثریت ہے نہیں کہ جمعیت علماء اس ادارے کو, نیب کو سمندر برد کرے. اگر جمعیت علماء اسلام کی حکومت ہوتی, جمعیت علماء اسلام کے پاس اکثریت ہوتی, تو میرے خیال میں آج نیب کا ادارہ
نام کام تو کیا نام کا نیب ادارہ نہ ہوتا. تو ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جن پارٹیوں کی حکومت آئی ہے ایک کے بعد دیگر، 2002 کے بعد 2008-13 تک پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور 13 سے پھر 18 تک PMLN کی حکومت تھی. دونوں کے پاس اکثریت تھی، تو لہٰذا ان کی جو چارٹر آف ڈیموکریسی ہے اسی میں بھی انہوں نے نیب کی مخالفت کی ہے. اب سوال پیپلز پارٹی سے اور PMLN سے ہونا چاہیے کہ آپ لوگوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی میں نیب کے ادارے کے خاتمے کا فیصلہ کیا تھا. احتساب کا ایک ایسا ادارہ ہونا چاہیے جو آزاد اور خود مختار ہو اور آزادی اور خود مختاری کے ساتھ احتساب کرے، سیاسی انجینئرنگ کے لیے نہیں، انتقام کے لیے نہیں. تو پھر پیپلز پارٹی نے اپنے دور حکومت میں کیوں اس ادارے کا خاتمہ نہیں کیا؟ حافظ حمداللہ صاحب، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ FIA تھی، پولیس تھی، عدالتیں موجود تھیں، سب. میں بات پوری کر لوں. PMLN کی حکومت آئی، انہوں نے بھی اس ادارے کو ختم نہیں کیا. مجھے یاد ہے جب میں سینٹ میں تھا، ایک کمیٹی ملی پارلیمنٹ کے اندر سینٹ میں، اور اس میں یہی فیصلہ ہونا تھا کہ نیب کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے. لیکن اس وقت پیپلز پارٹی کی طرف سے فرحت اللہ بابر بھی اس کمیٹی کے ممبر تھے. انہوں نے احتجاجاً اس کمیٹی سے ریزائن دی، استعفیٰ دیا. انہوں نے کہا کہ میں اس کا حصہ نہیں بنوں گا کیونکہ یہ نیب ختم کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے ہیں، ہم رکھتے ہیں ہمارے پارلیمانی کمیٹی. تو اس کو آپ نے کہا کہ بنایا کس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے؟ اسی مقصد کے لیے بنایا گیا ہے کہ اس کو سیاستدانوں کے خلاف استعمال کریں. نہیں تو سیاستدان بھی تو دوسرے سیاستدانوں کے خلاف استعمال میں تو یہی کہہ رہا ہوں نا، میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ اس تالاب میں پھر سارے گندے ہیں نا. میں تو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں اپنے آپ کو فرشتہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہوں. میں نے تو یہی کہا کہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں یہی فیصلہ ہوا کہ اس کو ختم کریں گے. لیکن نہ PMLN نے اس کو ختم کیا، نہ PP نے ختم کیا، بلکہ دونوں پارٹیوں نے ہر وقت اسی کو استعمال کیا. بالکل صحیح. حافظ حمداللہ صاحب، آپ کی مدد درکار ہے حکومت کو، بہت سی قانون سازی ایسی کرنا چاہ رہے ہیں، تو پھر مولانا صاحب مشروط کیوں نہیں کر دیتے کہ بھئی اس کو ختم کرو گے تو میں باقی نہیں، اس طرح نہیں ہے. یہ وقت گزرے تو پہلے سے، ابھی میں کیسے مشروط کروں جب ایک کیس سپریم کورٹ میں چل رہا ہے؟ صحیح. نہیں، اب تو فیصلہ آ گیا، ابھی تو فیصلہ آ گیا، تو اس میں تک ہی نہیں بنتا ہے کہ ہم کیا کریں. لیکن اکثریت ان کے پاس تھی. بالکل. لیکن مشورہ تو مشورہ تو دیا ہے. بالکل ہم نے مخالفت کی آن فلور بھی. ہم نے یہی بات جو آج میں کہہ رہا ہوں، اس وقت میں سینٹ میں تھا، میں نے مخالفت کی. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جن پارٹیوں کی اکثریت ہے، جو لیڈنگ پارٹی ہے، باوجود اس کے کہ COD بھی موجود ہے، لیکن اپنے کیے ہوئے وعدے سے وہ مکر جاتے ہیں. تو یہ کیوں کرتے ہیں؟ پھر بات جمہوریت کی بھی کرتے ہیں اور امریت کے نشانات اور علامات کو چھوڑ بھی دیتے ہیں، ان کو مضبوط بھی کرتے ہیں. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہماری پارٹی کی موقف اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو ہم نیب کا نام سننا بھی نہیں چاہتے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. ابھی ایک وقت ہوا ہے ناظرین بریک کا. بریک کے بعد حاضر ہوں گے تو مزید ذرا سیاسی صورتحال کا بھی جائزہ لیں گے. مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارلیمنٹ میں تقریر جس کی بہت تعریف کی گئی، اور اس پر بھی بات کریں گے. اور پھر جو مذاکرات کی میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے ہدایات ہیں اپنے لیڈرز کو کہ غیر مشروط مذاکرات کیے جائیں، اس پر بھی بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بیرسٹر دانیال چودھری صاحب، ذرا کچھ تھوڑا سا سیاسی صورتحال کا جائزہ لیا جائے. میاں نواز شریف صاحب نے واضح طور پر پیغام دیا ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں اور غیر مشروط، کوئی شرط نہ رکھی جائے. جو پہلے ہم سن رہے تھے کہ اگر PTI سے مذاکرات کرنے تو پہلے وہ معافی مانگے 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے، جس میں پھر بہت سی لیڈرشپ PMLN کی یہ بھی کہا کہ جی میرا خیال ہے، مطلب خواجہ آصف صاحب نے واضح طور پر کہا کہ جی PTI سے بات نہیں ہونی چاہیے. تو یہ اب میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے باقاعدہ اب یہ کہا گیا ہے کہ تمام جماعتوں سے بات چیت کی جائے. تو اب آپ کو لگتا ہے کہ PTI کا رویہ کچھ تھوڑا سا تبدیل ہوگا؟ وہ ٹیبل پر بیٹھ جائیں گے آپ کے ساتھ؟ ضمیر بھائی، میاں نواز شریف صاحب وہ لیڈر ہیں کہ جب عمران خان کنٹینر سے گرا تو انہوں نے اپنی الیکشن کیمپین کو بند کر 2 دن کے لیے اس کے پاس گئے. انہوں نے عمران خان سے تعزیت کی، اس کا حال پوچھا، اور وہ پرائم منسٹر ہیں کہ جب وہ پرائم منسٹر بنے تو انہوں نے سب سے پہلے عمران خان کے پاس جانا پسند کیا اور عمران خان سے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں،
ہم آپ کو ساتھ لے کے چلائیں گے. اور عمران خان نے تب بھی اپنی بات کی, انہوں نے کہا آپ بتائیں آپ کو کیا چاہیے, تو اس نے کہا بنی گالا کی میرے گھر والی روڈ بنا لیں. یہ عمران خان کی جو سیاست ہے وہ اس کی ذات کے ارد گرد ہوتی ہے. ان کی جو سیاست ہے وہ ان کی ذات کے ہی ارد گرد ہے, اور ان کی ایگو اور اس کو سیٹسفائی کرتی رہتی ہے. وہ میں کو لگی رہتی ہے. لیکن ریگارڈلیس آف آل دیز تھنگس ہم ڈے ون سے اس چیز کے حامی ہیں کہ جو مذاکرات ہیں وہ بیٹھ کے سیاسی جماعتوں سے ہوں گے, ٹیبل پہ بیٹھ کر ہوں گے, اور چیزوں کو ٹھنڈا کرنے سے ہوں گے. اگر تو آپ روز جلاؤ گھراؤ, اگر روز آپ نفرت کی, روز اس طرح کی باتیں کریں تو چیزیں ہو نہیں سکتی. وہ پرویز الہی صاحب بڑے سینئر سیاستدان ہیں, انہوں نے ان کو بڑی کوشش کی سمجھانے کی, اپنی ان کی جماعت میں تھے کہ بھائی آپ یہ حکومت سیٹیں نہ ڈیزالو, پنجاب اسمبلی نہ ڈیزالو کریں, چیزوں کو مفاہمت سے چلائیں. عمران خان صاحب کی جو پالیسی ہے وہ پالیسی ہے یا گہربان پکڑو, اور اگر بات نہ پکڑ پنے تو سیدھے پاؤں پہ آ جاؤ, مڈل کا کوئی راستہ نہیں ہے. اور اب جو عمران خان صاحب اس مشکل ٹائم پہ اپنے NRO مانگ رہے ہیں اور بار بار میسیجز بھجوا رہے ہیں, تو پھر NRO مانگنے کا کوئی طریقہ ہے, اور وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ قوم سے معافی مانگیں, اور ہم آپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ نے جو پاکستان دانیال چوہدری صاحب ابھی ان کی ایک سٹیٹمنٹ آج چھپی ہوئی ہے, بالکل دانیال چوہدری صاحب ان کی ایک سٹیٹمنٹ چھپی ہوئی ہے, انہوں نے کہا کہ میں جیل میں مر تو جاؤں گا لیکن کسی ظالم کے آگے جھکوں گا نہیں. تو وہ یہ کیا بہت سخت لائن ہے, اور یہ سیاسی لوگوں کو تو مطلب مذاکرات تو کرنے چاہیے نا. مولانا فضل الرحمان صاحب بھی بیٹھ جائیں گے حکومت کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے, بات چیت کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. دیکھیں سیاست میں جو سب سے پہلا سٹیپ ہے وہ ہے مذاکرات, بیٹھ کر ٹیبل کے اوپر, اور سب سے آخری سٹیپ بھی ہے ٹیبل پہ بیٹھ کر مذاکرات, اور پھر مذاکرات, اور جب سب مذاکرات فیل ہو جائے تو پھر مذاکرات. دس از دا ٹرو آرٹ آف پالیٹکس. اگر عمران خان صاحب اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں تو ان کو ہم تو نہیں سمجھا سکتے. وہ پہلوان ہیں جو ہر دفعہ اپنے وزن سے خود گرے, بار بار گرتے گئے, اور انہوں نے اس کا نقصان خالی اپنی آپ کو نہیں پہنچایا, صرف تحریک انصاف کو نہیں پہنچایا, انہوں نے پاکستان کا کو بچایا, پاکستان کی معیشت کو پہنچایا, اس ملک کے الائز کو پہنچایا. آپ نے نقصان جو ہے وہ سی پیک کو پہنچایا اپنی اسی میں کی وجہ سے, ہر ڈرمی کی وجہ سے, اور جو آپ کا یہ جو آپ کی پرسنل نیچر ہے اس کی وجہ سے. لیکن ریگارڈلیس آف آل دیز تھنگس دیکھیں جی جو ان کی حالات جا رہے ہیں, آئی ڈونٹ تھنک سو دیٹ سینٹی ول پریویل, اور مجھے اگلے کچھ عرصے میں ان کے اوپر چیزیں جو ہیں وہ اور خراب ہوتے ہوئے نظر آتی ہیں, ٹھیک ہوتے ہوئے نہیں آتی. 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے معافی مانگنے کی شرط بھی رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا کہ وہ بھی ختم ہے, ہم تو غیر مشروط بات کریں گے. آپ کا اپنا ذاتی کیا خیال ہے کہ یہ شرط رہنی چاہیے, یا کیونکہ مختلف سٹیٹمنٹس؟ دیکھیں اس میں بڑا کلیئر ہے کہ اگر آپ نے چیزوں کو آگے لے کے چلانا ہے تو آپ کسی ایز پالیسی لے کے چلیں, اور وہ پالیسی یہی ہے کہ آپ نے اس وقت اس ملک کو ان بحرانوں سے نکالنا ہے, اس دہشت گردی کی لہر سے بچانا ہے, اپنے ذاتی اختلافات اور ذاتی جو چیزیں ہیں ان کو سائڈ پہ رکھ کے پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے. اور اس کے لیے پھر جو بھی ٹرمز ہوں, دا گورنمنٹ از ریڈی ٹو ٹاک, ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن اگر آپ کا اگلا حریف ہی سیریس نہ ہو, وہ جو آپ کا اگلا ہے وہی بات کرنے کے لیے تیار نہ ہو, وہی ہر بات کے اوپر جھوٹ بولے, ڈٹائی کرے اور ہر بات پہ یو ٹرن لے, تو اس کے ساتھ کیا بات کی جائے؟ بالکل صحیح. احمد اویس صاحب, واضح طور پر میاں نواز شریف صاحب جو کہ صدر ہیں اپنی جماعت کے PMLN کے, ان کے چھوٹے بھائی وزیر اعظم صاحبزادی وزیر اعلیٰ, وہ کہتے ہیں کہ غیر مشروط بات کی جائے, لیکن پھر یہ جو ہے کچھ تھوڑے سے اپنے رویے میں آپ لوگوں کو تبدیلی کرنی پڑے گی. تو کیا PTI تیار ہے رویے کو بدلنے کے لیے؟ ابھی رویے میں آپ نے دانیال صاحب ہمارے اچھے باعزت ممبر ہیں, میں ان سے ابھی دیکھیے انہوں نے یہاں پہ آپ کے سامنے جو گفتگو کی ہے اس کے اندر کتنی بڑی کانٹرڈکشنز ہیں. پہلے یہ بات ہوئی کہ یہ اب یہ بات چیت ہونی چاہیے, بات چیت کے دروازے بند نہیں ہونے چاہیے. دوسرے ہی سانس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان جو ہے وہ پہلے قوم سے معافی مانگے اور پھر اس کے بعد یہ دیکھا جائے گا. آپ دیکھیں جب آپ اور ابھی عمران اور نواز شریف صاحب نے جب یہ سٹیٹمنٹ دی
تو اس سٹیٹمنٹ کے فوراً بعد آپ کے پاس ریکارڈ کے اوپر ہوگی، احسن اقبال صاحب نے کہا کہ جی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ عمران خان جس نے 9 مئی کا واقعہ ان کے سر پہ ہے، وہ جب تک قوم سے معافی نہیں مانگیں گے ہم بات چیت کرنے کو ان سے ہاتھ میں لانے کو بھی تیار نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اس کے فوراً بعد آپ نے خواجہ آصف صاحب کی اسٹیٹمنٹ بھی پڑھی ہوگی، یہی اسٹیٹمنٹ ان کی تھی۔ تو اور پھر آپ نے شہباز شریف کی کچھ دن پہلے اسٹیٹمنٹ پڑھی ہوگی، جب انہوں نے ایک طرف کہہ دیا کہ ہم تو جب بات چیت کے لیے تیار ہیں، لیکن دوسرے ہی لمحے دوسرے ہی سانس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو بین کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ تو اس طرح سے نیگوسیشن نہیں ہوا کرتی۔ آپ خود کہتے ہیں نا کہ تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے، یہ کوئی طریقہ نہیں۔ اور ابھی دانیال صاحب کہہ رہے تھے کہ عمران خان جو ہیں جی وہ یا گربان پکڑتے ہیں یا پاؤں پکڑتے ہیں۔ یہ خاصیت پاؤں پکڑنے کی تو اب تک کے سیاستدانوں میں یہ خصوصیت اگر دیکھی گئی ہے تو سوائے شہباز اور نواز شریف کے کسی اور میں دیکھی گئی ہے؟ انہوں نے کس طرح سے پاؤں پکڑے، کس طرح معافی نامہ 10 سال کا لکھا کہ سیاست کو دستبردار کہہ کے اور ملک چھوڑ کے باہر چلے گئے۔ عمران خان نے تو کہا کہ میں اسی جیل میں ہوں، یہاں ہی اصول پہ کھڑا ہوں، یہاں ہی مروں گا، کوئی معافی نہیں مانگوں گا۔ اس طریقے سے آپ دیکھیے، یہ اس طرح سے جب آپ سوچیں گے تو پھر معاملات آگے نہیں چلیں گے۔ ہم بالکل نیگوسیشن کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ اگر کسی بھی ریسپیکٹیبل طریقے کے ساتھ نیگوسیشن کی بات کریں گے، وی آر ریڈی۔ آپ دیکھیے ہسٹری میں چلے جائیے، ذرا قریب کی ہسٹری میں، تو بھٹو صاحب کے جب ایجیٹیشن بہت بڑھ گئے تھے تو انہوں نے بھی ٹی او آر بنایا اور اپوزیشن کو دعوت دی کہ آؤ بیٹھ کے نیگوسیشن کریں، اور وہ نیگوسیشن الٹیمیٹلی کامیاب ہو گئی۔ یہ الگ بات ہے کہ کامیاب ہونے کے بعد ضیاء الحق ماشاء اللہ لے کر آ گئے۔ تو یہ طریقہ نہیں ہے بات کرنے کا۔ یہ ایک تو اسٹیبلشمنٹ کے قدموں پہ آپ جھوٹے مینڈیٹ کے ساتھ آ کے اور اوپر پھنکارتے پھریں اور اس طرح سے اتراتے پھریں، اور آپ ایک تذلیل امیز انداز میں کہیں کہ جی پاؤں جو پکڑتا ہے، جس نے اسپائن لیس ہونے کا آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ دونوں سائیڈوں سے صحیح، تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں سائیڈوں سے تھوڑا سا صبر، تحمل اور رویے میں تبدیلی دونوں سائیڈوں سے ہونا چاہیے نا۔ بالکل ہونی چاہیے، تبھی ہوگی نا بات چیت، اس کے بغیر تھوڑی ہوگی۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ حافظ حمداللہ صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو گفتگو کی اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہم آپ کو سنوانا چاہتے ہیں، وہ ذرا سن لیں، پھر میں آپ سے سوال کرتا ہوں۔ آپ اس وقت چیئر کر رہے ہیں قومی اسمبلی کے اجلاس کو، آپ کی طرف سے واضح ہدایات جانی چاہیے کہ ایوان مضطرب ہے، ملک کے لیے پریشان ہے، اور ایوان پر اعتماد کیا جائے۔ ہم جیسے کیسے بھی ہیں، فارم 47 کے ہیں یا 45 کے ہیں، لیکن اب اس ایوان میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جور نہ صحیح ڈیفیکٹو صحیح، لیکن انہی سے آپ نے کام لینا ہوگا۔ ایوان مضطرب ہے، عوام بھی مضطرب ہے، آپ کو معلوم ہے پریشانیاں ہیں، تو اسپیکر صاحب کس کو میسج دیں؟ حکومت تو سامنے بیٹھی ہوئی ہے، مولانا صاحب کو تو ان کو ایڈریس کر دینا چاہیے تھا۔ دیکھیے، یہ مولانا صاحب نے جو تقریر کی، ایک تو مولانا صاحب کی تقریر الف سے لے کر یا تک، اول سے لے کر آخر تک، مولانا صاحب نے جو تقریر کی سیاسی پارٹی سے بالاتر ہو کے اپنی پارٹی یا اپنی ذاتی خواہش سے بالاتر ملک کی مفاد میں ایک تقریر کی، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سٹیٹمنٹ کی تقریر تھی، ہر چیز سے بالاتر۔ دوسری بات یہ ہے کہ مولانا صاحب نے یہ جو باتیں کی، یہ اس تناظر میں کی جب بلوچستان کی صورتحال پر انہوں نے بات کرنا شروع کی کہ بلوچستان میں، خیبر پختونخوا اور پاٹھا میں اور عموماً پورے ملک میں جو سیکورٹی کی صورتحال ہے، مخدوش صورتحال، اس پر انہوں نے بات کی۔ اور 25 اور 26 کی درمیانی رات بلوچستان کے مختلف اطراف میں سے بلوچستان حصار میں تھا، مسلح کارروائیوں میں جو غیر ریاستی عناصر تھے، وہاں ریاست کہیں نظر نہیں آ رہی تھی، نہ حکومت کہیں نظر آ رہی تھی، اور آپ کو پتہ ہے 50 سے زیادہ لاشیں گری۔ تو اس صورتحال کو مولانا صاحب نے پارلیمنٹ کے سامنے رکھا، کہا پارلیمنٹ 45 کو ہو یا 47 کی ہو، اب ہم ہے تو فیصلے کریں نا۔ معذرت سے اس بات سے تاثر یہ بھی لیا گیا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کسی آنے والے دنوں میں حکومت
کے ساتھ ذرا نرم رویہ رکھیں گے یا شامل ہو جائیں گے, یا جو بھی آئینی ترامیم لانا چاہ رہے ہیں اس میں مدد فراہم کریں گے؟ تو ایک تاثر شاید یہ آیا ہے. دیکھیے یہ تاثر غلط ہے. مولانا صاحب کی باتوں کو, ان کی تقریر کو اگر آپ سنیے, کہیں سے بھی آپ کو یہ تاثر نہیں ملے گی کہ مولانا صاحب کے رجحان حکومت کی سپورٹ اور حمایت یا حکومت میں شمولیت کی طرف ہو. مولانا صاحب اور پارٹی کا موقف بھی یہی ہے, اور مولانا صاحب کا موقف بھی یہی ہے کہ حکومت میں شامل ہونا یا حکومت کی حمایت کرنا اور مضبوط کرنا یہ جمعیت کی علماء اسلام کے لیے سیاسی خودکشی کی مترادف ہے. لہٰذا یہ بڑی اہم ملاقاتیں ہوئیں جس میں پہلے محسن نقوی صاحب اکیلے, پھر صدر آصف علی زرداری صاحب, محسن نقوی صاحب ملے, پھر وزیر اعظم ملے, اس میں بھی محسن نقوی صاحب موجود تھے. تو ایک تاثر پھر بھی آیا کہ شاید مولانا فضل الرحمان صاحب, کیونکہ تعلقات تو ہیں ان کے اچھے. دیکھیے ملاقاتوں پر کوئی پابندی نہیں ہے. خواہ وزیر داخلہ آنا چاہے, جمعیت علماء اسلام نے اور مولانا صاحب نے ان کو ویلکم کہا, احترام کی نگاہ سے دیکھا. صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب آئے اور میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان آئے. جو ایک مہمان کا احترام میزبان کے لیے کرنا ضروری ہے وہ مولانا صاحب نے کر کے دکھایا. لیکن کچھ مطالبات تو رکھے ہوں گے مولانا صاحب جو بھی آصف علی زرداری صاحب کی ملاقات میں کوئی مطالبہ نہیں تھا. صحیح. اور جہاں تک میں شہباز شریف صاحب, دیکھیے بندوق انہوں نے تحفے میں وہ تو اچھا ہے, لیکن اس کو بھی سمبولک بنایا جا رہا ہے کہ مولانا صاحب یہ بندوق پکڑے اور ہماری طرف نہیں چلانی. ہاں ویسے دیکھیں نا, ویسے بندوق ہے خوف کی علامت, لیکن اگر دوسری طرف آپ دیکھیے وہ سپریم کمانڈر ہے, اس کا واسطہ بھی بندوق والوں سے ہے, تو جس سے مولانا کو انہوں نے بندوق تحفے میں دیا. جہاں تک شہباز شریف صاحب کی بات ہے, بے شک انہوں نے دعوت دی ہوگی اس زاویے میں, اس تناظر میں کہ حکومت کی سپورٹ ہونی چاہیے, پارلیمنٹ میں ہو, حکومت میں شامل ہونے کی بھی دعوت دی. نہیں, یہ مجھے پتہ نہیں ہے اس کا, لیکن سپورٹ کی ضرور بات ہوگی. لیکن جمعیت علماء اسلام کا موقف بالکل واضح ہے. جمعیت علماء اسلام کبھی بھی حکومت کی سپورٹ نہیں کرے گی, نہ پارلیمنٹ میں کرے گی اور نہ حکومت میں شامل ہوگی. جہاں تک مولانا صاحب نے پارلیمنٹ میں بات کی کہ اگر ملک کی بات ہے, جیسے ہی پارلیمنٹ ہے, قانون سازی میں پارلیمنٹ خود مختار اور آزاد نہیں ہے. جو جینیون ریئل سیاستدان ہیں ان کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے, جس کا نتیجہ سردار اختر جان مینگل کی استعفیٰ کی صورت میں آیا. آپ نے دیکھا تو سردار اختر جان مینگل کا ذکر بھی انہوں نے کیا. تو اس تمام صورتحال کو دیکھ کر مولانا صاحب نے کہا چلو رئیس ہی پارلیمنٹ جو بھی ہے بیٹھ کے یہاں فیصلے کریں. لیکن اس کا اشارہ اس طرف ہے کہ بلوچستان کا مسئلہ سیاسی طور پر آپ حل کر سکتے ہیں. آپ کسی پولیس مین کو راو انور ثابت کرنے کے لیے کوشش نہ کرے کہ وہ راو انور. مولانا فضل الرحمان صاحب یقیناً بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں بلوچستان میں امن کے لیے, اور ہمارے ذرائع نے یہ بھی بتایا ہے کہ صدر آصف علی زرداری صاحب کو بھی باقاعدہ کہا گیا ہے, کیونکہ وہ بلوچ بھی ہیں, تو ان کو کہا گیا ہے کہ وہ بھی اپنا کردار ادا کریں. میں ایک بات عرض کر لوں آپ کی اجازت ہے. بار بار انہی پہاڑی نوجوانوں سے آپ نے مذاکرات بھی کیے, نواب ثناء اللہ زیری کی حکومت میں بھی, مالک بلوچ کی حکومت میں بھی, مختلف ادوار میں. اگر امریکہ طالبان سے بات کر سکتی ہے, اگر آپ ٹی ٹی پی سے بات کر سکتے ہیں, جس کو آپ خارجی کہتے ہیں, کابل میں جا کے انہی خارجیوں سے بات کر سکتے ہیں, انہیں ہزاروں خارجیوں کو پاکستان لا سکتے ہیں, آج انہی خارجیوں کو مارنے کی آپ کی پالیسی ہے, تو آپ ان بندوق والوں سے جو وہ نوجوان ہے جو پہاڑوں پہ گئے ہیں, ان کی اسباب اور عوامل کو سامنے رکھ کر آپ ان سے بات کیوں نہیں کریں گے؟ آپ یعنی آپ خود سہولت کار بنے. طالبان اور امریکہ کو دوحہ قطر میں مذاکرات کے لیے بٹھانے میں پاکستان سہولت کار بنا, تو مذاکرات کے لیے ہو گیا آمادہ. اور آپ نے ٹی ٹی پی سے مذاکرات کی, آپ نے انہی بلوچ جو پہاڑوں پہ ہے ان سے آپ نے بار بار مذاکرات کی. آپ مالک بلوچ سے پوچھئے, جب آپ وزیر اعلیٰ تھے آپ باہر سوئٹزرلینڈ اور جنیوا گئے اور لندن گئے, آپ نے کس سے بات کی؟ اصل بزن جو تھی اس دنیا میں نہیں ہے. جنرل عبدالقادر بلوچ وفاقی وزیر رہے, گورنر رہے بلوچستان کی, بلوچستان کا کور کمانڈر رہے. آپ ان سے پوچھئے کہ آپ کی بات ہوئی جب میاں نواز شریف صاحب کی حکومت تھی 13 سے لے کر 18 کے درمیان, آپ لوگ تو گئے, کیا مذاکرات ہوئی,
کیا مسئلہ مذاکرات اور سیاسی حل کی طرف جا رہا تھا تو پھر کون رکاوٹ بنا؟ تو لہٰذا مسئلے کو آپ حل کر سکتے ہیں اگر آپ حل کرنا چاہیں. اگر آپ حل نہیں کریں گے تو پھر مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ صحیح، بالکل. یہ بڑی انتہائی اہم بات کی حافظ حمداللہ صاحب آپ نے، کیونکہ بلوچستان ہمارا دل ہے یقیناً، اور بہت سب کو عزیز ہے، اور خاص طور پر سی پیک اور ہمارا معاشی مستقبل بلوچستان سے جڑا ہے. اس پر مزید بھی بات کریں گے. ناظرین، وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. احمد اویس صاحب، 8 تاریخ کا جلسہ، اور میں سن رہا تھا آپ کی بہت سے لیڈرز کہہ رہے ہیں کہ جی ایک مثالی جلسہ ہوگا اور بہت دنیا آئے گی. تو آپ کو لگتا ہے جو آج ایک مطلب جو کیبنٹ نے قانون بھی مطلب بنا دیا ہے کہ اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ اب جلسہ نہیں ہو سکے گا، اور اس کی شرط بہت زیادہ سخت کر دی ہیں، اور کمشنر، اور جہاں پہ اجازت بھی دی ہوگی کرنے کی اس کو بھی کمشنر صاحب جو ہے اگر وہ دیکھیں کہ کوئی سیکیورٹی تھریٹ ہے تو اس کو کینسل کر سکتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ لوگوں کا 8 ستمبر والا جلسہ کامیاب رہے گا؟ جی یقیناً یہ جلسہ جو ہے کامیاب رہے گا، اور اس قسم کی پابندیاں لگا کے اور یہ ایسے ڈریکونین لا بنا کے کہ جہاں پہ آپ فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن کے اندر آپ تعزیرات کو استعمال کریں اور کہیں کہ جی اس کو 3 سال قید ہو جائے گی اور اس کو یہ ہو جائے گا. تو یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اگینسٹ دی اسپرٹ آف کانسٹیٹیوشن ہے، لہٰذا یہ انکانسٹیٹیوشنل ایکٹ ہے ان کا. یہ چیلنج ہوگا، یہ بات آئے گی سامنے، ابھی تو ایکٹ بن کا آ رہا ہے ان کا، تو وہ یقیناً یہ چیلنج ہو جائے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے وہ سنا ہوگا نا کہ موسم کا منہ تکتے رہنا کام نہیں دیوانوں کا. جو لوگ جو ہیں جب ایک اسپرٹ کے ساتھ ہوتے ہیں، اب قوم سامنے ہے، ملک کو بچانا ہے، معیشت تباہ ہے، اور آپ ایک جھوٹے مینڈیٹ کے اوپر بیٹھ کے اس قسم کی پابندیاں لگا کے آپ کہتے ہیں کہ سب کو دبا کے ختم کر دیں گے اور ہم ملک کو چلا لیں گے، تو ملک تو چل نہیں رہا، معیشت بیٹھ گئی ہے بالکل. ان امپلائمنٹ جو ہے وہ اسکائی ہائی ہے اس قدر، اور بلو پاورٹی لائن کی پرسنٹیج جو ہے وہ 55% سے تجاوز کر چکی ہے اس ملک کے اندر. بالکل ایسے حالات میں یہ بالکل یہ اشاریہ سب کے سامنے ہے احمد اویس صاحب. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں رکھا ہے احمد اویس صاحب، اس میں کہا گیا کہ ڈپٹی کمشنر یا ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ کے پاس جلسے پر پابندی کا اختیار ہوگا، وہ کبھی بھی لگا سکتے ہیں. مطلب کہ اگر ان کو، تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو اب جلسہ کر پائیں گے؟ یہی کہہ رہا ہوں، اگر یہ اس قسم کی چیزیں ہیں تو کچھ بھی بتا سکتے ہیں کہ جی سیکیورٹی تھریٹ ہے. یہ اسی لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ کنفرنٹیشن کو ہوا دینے والی بات ہے، کیونکہ ڈپٹی کمشنر کی، کمشنر کی یا اسسٹنٹ کمشنر کی، تو آپ کو پتا ہے کہ وہ تو ایک دیئر پونز، یہ تو شطرنج کے گیم لگی ہوتی ہے نا، تو اس کی بساط میں یہ مورے ہوتے ہیں کہ جن کو اٹھا کے یہاں رکھ دیا، وہاں چلا دیا. انہوں نے تو اوپر سے گورنمنٹ کی پالیسی کو امپلیمنٹ کرنا ہے اور آنکھیں بند کر کے کرنا ہے. یہ اس میں وہ چوچ رہا تو نہیں کر سکتے، اس میں ہانا بھی نہیں کر سکتے. اس لیے یہ کوئی اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ایک خوف کریٹ کر رہے ہیں، اور خوف جو ہے نا آپ سائیکولوجیکلی خوف نفرت پیدا کرتا ہے. جب خوف ریلیز ہوتا ہے تو وہ نفرت جو ہے وہ ایگریشن کی صورت اختیار کر لیتی ہے اور وہ خطرناک ہوتی ہے. تو یہ آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لینا، اور جب ایجیٹیشن کی ہسٹری ہم دنیا کی دیکھیں اٹھا کے، تو کبھی اس قسم کے قانون سے ہمیشہ امپیریلسٹ جہاں پہ آئے، جب نو آبادیاتی نظام تھے، اس سے بھی کئی بڑی بڑی پابندیاں لگی ہوئی تھیں. تو کیا لوگوں نے ایجیٹیشن نہیں کیے تھے؟ کیا لوگوں نے ان کے خلاف وہ پابندیاں توڑی نہیں تھیں؟ کیا لوگوں نے ان سے آزادیاں نہیں لی تھیں؟ یہ اسی پیٹرن کو فالو کر رہے ہیں. تو اس طرح سے معاملات بنتے نہیں ہیں، اس لیے کہ اندر خوف ستائیں گے. بالکل صحیح. اپنے اندر لگے خوف ہے، اور اس کے باوجود لوگ جو ہے احتجاج بھی کرتے ہیں، جلسے جلوس بھی کرتے ہیں. بالکل صحیح. حافظ حمداللہ صاحب، جی حافظ حمداللہ صاحب، جو یہ اس قسم کی مطلب قانون سازی ہو رہی ہے، مطلب ایک جمہوری حق ہے. اسلام آباد کو بہت زیادہ مطلب کہا جا رہا ہے کہ جناب یہاں پہ اس کے اندر نہیں، ایک خاص جگہ وہ جو کہ کافی باہر ہے اسلام آباد سے، تقریباً مطلب پیریفری میں آ جاتا ہے جگہ
سنجانی ٹاؤن یا سنجانی میں. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جمہوری طرز عمل ہے؟ ہم ہمیشہ حوالے دیتے ہیں برطانیہ کی جمہوریت کی، امریکہ کی جمہوریت کے حوالے دیتے ہیں، اور چمپئن بنے ہیں ہم جمہوریت کی. چارٹر آف ڈیموکریسی بھی ہم سائن کرتے ہیں، اور ملک کو اسلامی جمہوریہ پاکستان بھی کہتے ہیں، لیکن کسی کو بولنے نہیں دیتے اپنی مرضی کے مطابق، اور جو آئین کے خلاف ہے کسی کو لکھنے بھی نہیں دیتے ہیں. تو اس سلسلے میں میرے خیال میں یہ آئین کے بھی خلاف ہے. جب آپ کسی کی آواز کو بند کرنا چاہتے ہیں، کسی کی قلم کو زنجیریں ڈالنا چاہتے ہیں، تو جمہوریت کا تقاضا تو یہ ہے جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ ہر کسی کو جلسے کرنے کی اجازت ہے. اگر برطانیہ میں لندن میں ہو سکتا ہے، وزیر اعظم کی گھر جہاں ہے اس اسٹریٹ میں اس میں ہو سکتا ہے، اور امریکہ کے کیپٹل میں جلسے ہو سکتے ہیں، احتجاج ہو سکتا ہے، اور استنبول میں ہو سکتا ہے، تو پھر پاکستان کی کیپٹل اسلام آباد میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ بے شک آپ شرائط رکھیں اس پر کہ آپ نے امن و امان کا خیال رکھنا ہے، آپ نے سیکورٹی کا خیال رکھنا ہے، آپ نے کسی سرکاری اور پرائیویٹ املاک کو نقصان نہیں پہنچانا ہے، آپ نے پرائیویٹ اور عام پبلک کو تکلیف نہیں دینا ہے. تو یہ آپ کریں. یہ جو F9 پارک ہے پہلے بھی اس میں جلسے کیے گئے تھے، اسی میں اسی چار دیواری میں آپ ان کو جلسے کی اجازت دیتے ہیں. لیکن جب آپ قانون سازی کرتے ہیں کہ 3 سال کی سزا ہوگی یا 10 سال کی سزا ہوگی، تو یہی حکومت PDM کی صورت میں بھی تھی. تو جلسے ہوئے سپریم کورٹ کے سامنے بھی جلسہ ہوا. مولانا فضل الرحمان صاحب نے لیڈ کیا تھا. ہم نے عمران خان کی حکومت میں آزادی مارچ کیا، مہنگائی مارچ کیا، اجازت دی گئی. تو وہ جمہوریت تھی. ہم سب PDM ساتھ تھے، ساری 10 پارٹیاں 8 پارٹیاں ساتھ تھی. تو وہاں تو ہم زندہ باد کہتے تھے. تو اگر آج آپ جمہوریت پر اور جمہوری آواز پر دیکھیں، PTI کا اپنا آئینی حق ہے، ایک جمہوری حق ہے. وہ دنیا کو اپنی مظلومیت دکھانا چاہتے ہیں. بے شک وہ مظلوم ہے یا نہیں ہے، لیکن وہ تو اپنے آپ کو مظلوم کہتے ہیں. وہ اپنے آپ کو ایک ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ دنیا کی ہمدردیاں اور قوم کی ہمدردیاں حاصل کریں. مگر اگر آپ قانون سازی کے ذریعے ان کا راستہ بند کرنا چاہتے ہیں تو یہ سمجھیں جتنا آپ اس میں ایک بڑی اور دلچسپ بات ہے، اجازت کے تحت ہونے والے جلسے کو بھی پولیس افسر کسی بھی وقت منتشر کروا سکتے. تو یہی بات ہے نا، جتنا آپ پابندی لگائیں گے جمہوری قوتوں کا راستہ روکیں گے، اتنا ہی وہ زور پکڑے گی، اتنا ہی لوگوں کی ہمدردیوں میں اضافہ ہوگا اس کے ساتھ. صحیح، بالکل. تو یہ آپ PTI کے لیے کام کر رہے ہیں نا. یہ جو آپ قانون سازی کر رہے ہیں یہ آپ PTI کے لیے کام کر رہے ہیں. لوگوں کی ہمدردیاں بڑھتی جائیں گی، لوگوں کی ہمدردیاں بڑھتی جائیں گی، ان کی مقبولیت میں اضافہ ہوگا. تو لہٰذا آپ پتہ نہیں کس قسم کی پالیسیاں اور کس قسم کی قانون سازی آپ کر رہے ہیں اور کس کے اشارے پہ کر رہے ہیں، خود کر رہے ہیں. اگر فرض کرے یہاں PTI کی حکومت ہوتی اور اس قسم کی قانون سازی وہ حکومت کرتی تو انہی پارٹیوں کا جو پیپلز پارٹی اور PMLN ہے اس کا ریئیکشن اور رد عمل کیا ہوتا. صحیح، بالکل. احمد اویس صاحب، یہ آپ نے جس طرح کہا کہ یہ چیلنج بھی ہو جائے گا، سب کچھ ہو جائے گا، لیکن مجھے جو لگتا ہے یہ اسی 8 ستمبر سے پہلے ایک دم یہ قانون آ جانا، تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ لوگوں کو شاید، کیونکہ اس میں کہا کہ جی اگر سیکیورٹی صورتحال اگر کل پتہ لگ جاتا ہے تو ختم ہو جائے گا جلسہ، منع کر دیا جائے گا. نہیں ہوگا نہیں. دیکھیے ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ ان کا یہ خیال ہے اسے ہم یہ ساری پابندیاں کر کے الیکشن کے رزلٹ جو ہیں وہ بالکل بدل دیں گے اور PTI کا ہی نظر بھی نہیں آئے گی. پارٹی توڑ دی، سمبل لے لیا، اس سے کمپین نہیں کرنے دی، کارنر میٹنگ نہیں کرنے دی. لیکن آپ نے دیکھا کہ جس میں ایک بڑی پرسنٹیج ان پڑھ ہے لوگوں کی، انہوں نے پورا انشور کر کے تسلی کر کے 3 کروڑ ووٹ دے کے سب سے بڑی پارٹی بنایا اس کو. تو وہ اور جو لوگوں کے دلوں میں ولولہ ہے وہ ان کے جو لگاؤ جو ہے عمران خان کے ساتھ اور بڑھے گا. حکومت کا یہ خیال خام ہے کہ اس طریقے سے وہ اگر یہ جلسہ نہیں ہونے دیں گے تو کیا ہوگا. ٹائملی اگر جلسہ فرض کیا روک بھی لیتے ہیں تو کیا یہ اس نفرت کو محبت میں بدل لیں گے اپنی فیور میں؟ نہیں ہوگا ایسا. بالکل جس طرح حافظ عبداللہ صاحب نے کہا کہ بیسیکلی تو آپ لوگوں کے لیے ہمدردیاں بڑھائیں گے. بالکل صحیح فرمایا. میرے پاس وقت کم ہے، میں حافظ عبداللہ صاحب سے ایک آخری سوال. حافظ عبداللہ صاحب، سنگل لائنر
حل کیا ہے جو پچھلے ہم اتنے عرصے سے کرائسس دیکھتے آ رہے ہیں، 2-2.5 سال سے معاشی کرائسس، عدم استحکام، سیاسی عدم استحکام، حل کیا ہے؟ دیکھیے ہم غلطی پر غلطی کر رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا 2018 میں جب الیکشن ہوا 25-18 کا تو پی ٹی آئی کی حکومت بنائی گئی، بنی نہیں بنائی گئی. پی ڈی ایم 10 پارٹیوں کی صورت میں بنی. اس سے پہلے جمعیت علماء اسلام تنہا تحریک چلاتی رہی کہ یہ مینڈیٹ اوریجنل مینڈیٹ نہیں ہے، یہ الیکشن نہیں تھا، یہ سلیکشن تھا. صحیح. 8 فروری 2024 کے نتیجے میں سب سے پہلے جمعیت علماء اسلام نے کہا کہ الیکشن نہیں تھا، یہ آکشن تھا. صحیح. لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ سیاسی استحکام ہو، سیاسی بحران کا خاتمہ ہو، آپ چاہتے ہیں معاشی استحکام ہو، معاشی بحران کا خاتمہ ہو، آپ چاہتے ہیں سیکورٹی استحکام ہو، سیکورٹی بحران کا خاتمہ ہو، اس کے لیے صاف اور شفاف الیکشن کا ہونا اور اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں مداخلت کا نہ ہونا ضروری ہے. ضروری ہے. بہت بہت شکریہ آپ سب حضرات کا. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.